प्रेज़ गॉड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद आप सबके साथ हो और खुदावंद आप सबको लंबी हयाती दे। अजीज़ों, हमने एक सिलसिला शुरू किया है। पिछली एपिसोड्स के अंदर हमने एक टॉपिक शुरू किया है जो कि हमारी अमली ज़िंदगी का, हमारी फैमिली ज़िंदगी का और ख़ास तौर पे हमारे नौजवान बच्चों, हमारे नौजवान बेटों और बेटियों की ज़िंदगी के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सीख रहे हैं कि जब एक बच्चा टीन एज लाइफ के अंदर, या अगर हम आम लफ्ज़ों में कहें हायर सेकेंडरी या मैट्रिकुलेशन को पास करता है और अपनी प्रोफेशनल ज़िंदगी के अंदर या प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर जाना चाहता है, जाने लगता है, तो उसे कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है। 20 ऐसी टिप्स हैं जो कलाम मुक़द्दस से और दुनियावी तौर पे हमने कोशिश की है कि आप तक पहुंचा सकें। और मेरा ईमान है कि इन तमाम बातों को जब हम सुन लेंगे, अपनी ज़िंदगी में इसे अपनाने की कोशिश करेंगे और फिर इनमें से कुछ चीज़ों को अपनी ज़िंदगियों में अमल पैरा कर सकेंगे, तो मेरा ईमान है कि हमारी आने वाली पीढ़ी एक बेहतरीन और रोशन मुस्तकबिल को हासिल कर सकेंगे। हमने 13 पॉइंट कर लिए थे, ये 14वां पॉइंट है और 14वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी टू अंडरस्टैंड है। अपने बच्चों को सिखाएं और बच्चों, आपसे मैं मुखातिब हूँ कि आप इस चीज़ को फॉलो करें कि कलाम मुक़द्दस साफ साफ फरमाता है कि यीशु मसीह नासरी को अपना दोस्त बनाएं। देखिए, जब आप किसी से दोस्ती करते हैं तो आजकल की ज़िंदगी में, आजकल जब भी हम किसी को दोस्त बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसकी सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं, उसे जानना शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि शख्स कैसा है, इसके दोस्त कैसे हैं, इसकी ब्राउजिंग कैसी है, इसकी पोस्ट कैसी कर रहा है, इसकी मेंटालिटी कैसी है, यानी उसको हम दोस्ती के साथ जानना शुरू करते हैं। इसी तरह जब हम यीशु को दोस्त बनाते हैं तो हमें कलाम मुक़द्दस को ब्राउज़ करना है और जानना है कि यीशु मसीह नासरी हमारे लिए क्या है, उसकी सच्चाई को जानना है, हमने उसके बारे में जानना है। उसको जितना जानते जाएंगे उतनी ही हमारी दोस्ती यीशु मसीह नासरी के साथ बढ़ती जाएगी, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना 8:32 में यीशु मसीह नासरी ने साफ साफ कहा कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और यीशु मसीह नासरी ने यही बात अपने लिए कही कि राह, हक यानी सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ। तो जब हम यीशु मसीह को जानेंगे, कलाम मुक़द्दस के इस फेसबुक, इस सोशल मीडिया को एक्सप्लोर करेंगे और यीशु मसीह को जानेंगे, तो हम आज़ाद होंगे और आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी को एक्सप्लोर कर सकेंगे। कलाम मुक़द्दस फरमाता है 2 तीमुथियुस 2 बाब और उसकी 22वीं आयत में मरकूम है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और जो पाक दिली के साथ खुदावंद से दुआ करते हैं उनके साथ राज़बाज़ और ईमान और मोहब्बत और सुलह का तालिब हो। राज़बाज़, ईमान, मोहब्बत और सुलह, ये तीनों यीशु मसीह नासरी के लक़ब भी हैं और उसकी फितरत का हिस्सा भी हैं और उसके तालिब होना है। इंसान के, दुनिया के इन सबसे बड़ी जो टीनेजर्स को प्रॉब्लम होती है कि वो हर चीज़ का रिज़ल्ट इमीडिएट चाहते हैं, एप्रिसिएशन चाहते हैं, हर चीज़ को वो परस्यू करते हैं अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन यीशु मसीह नासरी फरमाता है, यहाँ पौलुस रसूल तीमुथियुस से कहता है कि यीशु मसीह नासरी को परस्यू करो, उसके तालिब रहो। और जब आप उसके तालिब रहेंगे, और कैसे, वेरी इजी, अपनी ज़िंदगी में बाइबल मुक़द्दस को तरजीह दें, वक्त दें ताकि आप बाइबल मुक़द्दस को पढ़ सकें, फिर उसको सीख सकें। जितनी बेहतरीन तरीके से आप उसकी एक्चुअल लैंग्वेज में बाइबल को सीख सकते हैं, जब आप सीखेंगे तो आप यीशु मसीह को जानेंगे। 14th या 14वां जो टिप है, पॉइंट है, वो ये है कि यीशु मसीह नासरी को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लें। 15वें पॉइंट की तरफ हम चलेंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप मैट्रिकुलेशन पास करते हैं तो आप आज़ादी फील करते हैं, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपने आप को इसी वक्त इन्वॉल्व करें चर्च के अंदर। देखिए, एक नॉर्मल सेइंग है, इबादत का सबसे बेहतरीन वक्त जवानी है। जब आप जवान हैं तो आप बेहतरीन इबादत कर सकते हैं। तो
اپنے آپ کو چرچ کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رکھیں تاکہ آپ دوسروں کے ایکسپیرینسز سے، دوسروں کی ٹیسٹیمنیز سے، کلام مقدس سے، ورشپ سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکیں۔ عبرانیوں 10 باب اور اس کی 25ویں آیت میں مرقوم ہے، اور یہاں بڑی خوبصورت بات ہے، غور سے سنیے گا۔ اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ آئیں جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت۔ جب آپ چرچ میں ہوتے ہیں، یوتھ میں ہوتے ہیں، چرچ ایکٹیویٹیز کے اندر حصہ لیتے ہیں، اپنے آپ کو چرچ میں انوالو رکھتے ہیں، تو پہلی بات ہے کہ آپ گناہ سے مبرہ رہتے ہیں، دور رہتے ہیں جتنی دیر آپ چرچ میں رہتے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ کو نصیحت ملتی ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ایک دوسرے کو نصیحت کرے، جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے دیکھتے ہو اسی قدر کیا کرو۔ پریز گاڈ۔ کلام مقدس پولس رسول کے ذریعے فرماتا ہے کہ جمع ہونے سے نہ باز آؤ۔ نوجوانی کے وقت میں اپنے آپ کو کبھی بھی آئسولیٹ نہ کریں۔ آج کل کا نوجوان کرونا کو بہانہ لگا کے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے۔ the more you are isolated, the more you are feast for devil۔ جتنا آپ اپنے آپ کو اکیلا کریں گے اتنا آپ شیطان کے لیے ضیافت بن جائیں گے اور وہ آپ کو کنزیوم کرے گا۔ انوالو یور سیلف ان چرچ۔ بہترین روحانی ٹپ ہے، 16واں پوائنٹ جو ہے، 16ویں ٹپ ہے، سرو ادر، دوسروں کی خدمت کریں۔ کلام مقدس کا مدار ہی دوسروں کی خدمت کرنا ہے۔ دیکھیں خدا نے یہ دنیا بنائی، باغ عدن بنایا، اس میں اس نے تمام کائنات کی خدمت کی۔ اس نے باغ لگایا، وہ چاہتا تو کہتا اور باغ لگ جاتا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے ہمارے لیے باغ لگایا اور اس نے اس کا پھل نہیں کھایا، اس کا پھل ہم نے کھایا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سرو ادرز، دوسروں کی خدمت کا کام ہمارے باپ کا شیوا ہے، اور جو اس کی تخم کے ذریعے ہمارے اندر کوٹ کوٹ کے بھرا ہے۔ اور اگر آپ بپتسمہ یافتہ ہیں، نئی پیدائش کو حاصل کر چکے ہیں، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، تو دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو سرو کرنا آپ کے خون کا حصہ ہونا چاہیے۔ متی 22 باب اور اس کی 39ویں آیت میں لکھا ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ کہ اپنے پڑوسی سے اپنی برابر محبت رکھ۔ پہلا حکم کیا ہے؟ اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل کے ساتھ محبت رکھ۔ اور دوسرا بڑا اسی کی مانند حکم خدا یسوع مسیح ناصری کے منہ سے صادر ہوا یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، اس کی سروس کر۔ اگر تیرا پڑوسی بھوکا ہے تو اسے کھانا کھلا، بلکہ یسوع نے کہا کہ اپنے دشمن کے لیے بھی اچھائی کر، سرو ادر۔ جب آپ کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہوگا نا اسی عمر میں، تو جب آپ ایک اچھی پوزیشن پہ ہوں گے تو آپ اس پوزیشن میں بھی لوگوں کی سروس کریں گے۔ میں اپنی بات کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے چھوٹا بھائی، ہم لوگ سعودی عرب میں خدمت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، خدا ان کی بھی خدمت کرتے ہیں، جاب بھی کرتے ہیں، اور سارا دن میرے پاس آفس کے اندر تمام وہ لوگ جو پریشان حال ہیں، جن کو کوئی پریشانی ہے یا جن کی کوئی مدد نہیں کرتا، وہ میرے پاس آتے ہیں۔ پورے کیمپ میں جہاں پہ 5000 سے اوپر لوگ رہتے ہیں، وہاں پہ مشہور ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ نومن کے پاس جائیں، پاسٹر نومن کے پاس جائیں۔ ایسے میرا بھائی بھی ہے، وہ سیفٹی کے اندر آفیسر ہے، اور تمام لوگ اس کے پاس اپنے مسئلوں کے حل لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ ہے سچی مسیحیت، یہ ہے سچی شاگردیت۔ جیسا باپ ویسا بیٹا۔ میں وہ کرتا ہوں جو اپنے باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ہمارے باپ نے بنی نوع انسان کی خدمت کی، یہاں تک کہ اس نے اپنے بیٹے کو یہاں بھیج دیا تاکہ وہ ہمارے لیے ہم خدمت کرے۔ اس نے کہا کہ میں خدمت کروانے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں۔ اس نے ہمارے پیر دھوئے، اس نے اپنے شاگردوں کے پیر دھوئے اور کہا کہ تم بھی اسی مانند ایک دوسرے کے پیر دھویا کرو، تم بھی ایک دوسرے کی خدمت کیا کرو، تم میں جو سب سے بڑا ہے وہ سب سے چھوٹا ہو جائے۔ تو اگر آپ اسی عمر سے لوگوں کی خدمت کرنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی جب آپ میچور لائف میں آئیں گے بہت ڈیفرنٹ ہوگی۔ جب آپ روڈ پہ ہوں، اسکول کالج جا رہے ہوں، پریشان حال کسی شخص کو دیکھیں تو اس کی مدد کریں، پیاسے کو پانی پلائیں، بھوکے کو اپنا کھانا دے دیں۔ ایک دن اگر ایک دوپہر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ مریں گے نہیں، لیکن وہ شخص پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکا ہے۔ یہ ہے سرونگ ادرس۔ جائیں چرچ کے اندر جوتے سیدھے کریں، یہ ہے سرونگ ادرس۔
جائیں چرچ کے ایک دن پہلے خداوند کے گھر کی صفائی دھلائی میں ہاتھ بٹائیں. یہ ہے سرونگ ادرس. سو 12ویں ٹپ یہ ہے سرو ادرس. 17ویں ٹپ میں ان تمام پیرنٹس کے لیے بھی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی, ان بچوں کے لیے بھی جو ٹین ایجرز ہیں, وہ یہ ہے کہ گڈنس کو, اچھائی کو برائی پر غالب آنے دیں. دیکھیں مسیحیت کوئی جادوگری نہیں ہے, مسیحیت کوئی چمتکاری مذہب یا ایمان نہیں ہے, یا مسیحیت کوئی ایسا مذہب نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ ایک دم اسٹف ہو جائیں کہ آپ اوور نائٹ, کل آپ گناہ گار تھے, کل آپ زنا کار تھے, کل آپ شراب خوری میں تھے, کل آپ مے خوری میں تھے, آج اب ایک دم سے تبدیل ہو جائیں. ایک دم سے تبدیلی کا جو کام ہے نا, دیٹ از ناٹ فرام جیزس. کیونکہ کلام مقدس ہمیں کہتا ہے کہ ہم کل خداوند یسوع مسیح میں چلتے جائیں. جب ہم اس میں پیدا ہوتے ہیں تو اس میں چلتے جائیں. ایک بچہ جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے نا, تو اس کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ گڈنس اور بیڈنس میں برابر ہوتا ہے. یعنی نیکی اور بدی اس کے اندر برابر ہوتی ہے. اور خداوند میں بڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کی نیکی قدم با قدم بڑھے اور ساتھ ساتھ آپ کی برائی قدم با قدم کم ہوتی جائے. اور ایک وقت ایسا ہو کہ آپ کامل ہو جائے خدا میں, کہ آپ کے اندر برائی نہ ہونے کے برابر ہو اور آپ کی اچھائی جو ہے وہ زیادہ ہو جائے. جو ایک دم بلبلا جب ایک دم سے اٹھتا ہے تو ایک دم سے پھٹ بھی جاتا ہے, دودھ جب ایک دم سے ابلتا ہے تو وہ گر بھی جاتا ہے. سو میرے بھائیوں, کلام مقدس صاف صاف اس بارے میں بتاتا ہے کہ ہمیں خداوند میں گریجولی گرو ہونا ہے. رومیو 6:4 میں صاف صاف لکھا ہے, بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے, تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے جلایا گیا, اسی طرح ہم نئی زندگی میں چلیں. ہم نے چلنا ہے نئی زندگی میں, دوڑنا نہیں ہے, چھلانگیں نہیں لگانی. We need to be slow and steady. عبرانی 6:1 میں لکھا ہے, پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں. ہم نے قدم بڑھانا ہے, بیبی سٹیپس لینے یسوع میں. اگر آپ آج 50-50 ہیں, کل 51 ہوں گے, تو وہ آٹومیٹکلی دیکھیں, اگر آپ کی اچھائی 1% بڑھتی ہے, برائی 2% کم ہو جائے گی. ہاللیلویا, پریز گاڈ. یہ ہے بڑھنا. دوسرا پطرس 3:18 میں پطرس رسول فرماتے ہیں, بلکہ ہمارے خداوند اور مجید یسوع مسیح کے فضل اور عرفان میں بڑھتے جاؤ. خداوند میں بڑھنا ہے, ڈیلی بڑھنا ہے, گرو کرنا ہے. پھر اسی طرح پہلے تیموتھیوس 4 اس کی 15ویں آیت میں پولس رسول فرماتے ہیں, ان باتوں کی فکر رکھ, انہی میں مشغول رہ, تاکہ تیری ترقی سب پر ظاہر ہو. ترقی کرتی جانی ہے, اور ایسی ترقی جو دنیا پر ظاہر ہو. جنہوں نے کل آپ کو دیکھا وہ آج دیکھیں تو کہیں یہ تو بہتر ہو گیا ہے. مسیحیت بہتری اور برتری کا ایمان ہے, مذہب ہے. ہاللیلویا. اسی طرح پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو اس کے 4 اور 15 آیت میں لکھتا ہے, بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر, اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح کے ساتھ پیوستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جاؤ. بڑھتے چلیں, بڑھتے جانا ہے, مسیح میں پیوست ہو کے بڑھتے جانا ہے. This is what our attitude is. ایسا ہی اپنے بچوں کے ساتھ ڈنڈا لے کے پیچھے نہیں پڑ جانا کہ تو آج غلط ہے تو کل ٹھیک ہو جا. نہیں, گریجولی. اور آپ بھی بچوں, آپ سے ریکویسٹ ہے, میں اپنی بات بتاؤں گا. ہم جب چھوٹے تھے 12-13 سال کے ہوئے تو ہمیں ہماری ماں نے سکھایا روزہ رکھنا. ہم چھوٹا چھوٹا روزہ رکھتے تھے, 8 گھنٹے کا, 10 گھنٹے کا. اور پھر گریجولی اب یاد ہی نہیں ہے کہ کتنے روزے ہوتے ہیں ہمارے سال کے اندر. یو انڈرسٹینڈ, دس از واٹ کمپلیٹنس, دس از واٹ گاڈلینس شوڈ بی. ایک دم سے نہیں, گریجولی بڑھتے جانا ہے. گڈنس کو ایول پر اوور کم کرنا ہے, اچھائی کو برائی پر فاتح کرنا ہے. جب ایک آرمی کسی ملک پہ چڑھائی کرتی ہے تو وہ قدم با قدم مارچ کر کے جاتی ہے.
ایسا کوئی نہیں ہے کہ وہ بالکل ملک کے سینٹر میں لینڈ ہو جائے اور پورا ملک اس کو کور کر لے، نہیں، آہستہ 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 بڑھتی ہے اور پھر پورا قبضہ کر لیتی ہے۔ اسی طرح ہماری اچھائی ہماری برائی پر قبضہ کرے۔ 18ویں پوائنٹ کی طرف چلیں گے، وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو پہلے وہ باتیں کلام مقدس کی جو عیاں باتیں ہیں، ظاہری باتیں ہیں، صاف صاف لکھی گئی باتیں ہیں، ریویلڈ ورڈ آف گاڈ ہے، وہ سکھائیں، اور پھر چھپی ہوئی باتیں، بھید کی باتیں، ہڈن ورڈ سکھائیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، بچہ تھوڑا سا مذہبی ہوتا ہے، تھوڑا سا خداوند میں بڑھنا شروع ہوتا ہے تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ بھید کا کلام سیکھنا شروع کر دے اور عیاں باتوں کو بھول جاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں، یسوع مسیح ناصری نے صاف صاف کہا کہ بپتسمہ لو اور شاگردیت میں شامل ہو۔ اس نے صاف صاف مرکز 16 میں کہا کہ تم غیر قوموں میں جاؤ، منادی کرو، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا۔ پطرس رسول کہتا ہے کہ تم توبہ کے لیے بپتسمہ لو تاکہ روح القدس کے نام میں پاؤ۔ یہ ظاہری باتیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ ظاہری باتیں نہیں سکھاتے، بلکہ ان کو چھپی ہوئی باتوں کی طرف لے چلتے ہیں۔ وہ باتیں جو یسوع مسیح ناصری نے اتنی کلیئرلی نہیں کہیں، ہم یسوع مسیح ناصری کیونکہ یسوع مسیح ناصری نے صاف صاف کلام مقدس میں یہ بات کہی، متی 13 میں لکھا ہے، میں ان سے تمثیلوں میں اس لیے باتیں کرتا ہوں کہ وہ دیکھتے ہوئے نہیں دیکھیں اور سنتے ہوئے نہیں سنیں اور نہیں سمجھے۔ کچھ چیزیں ہمارے میں عیاں نہیں ہیں۔ جب ہم ظاہری باتوں پر ایمان رکھیں گے اور ان پر عمل کریں گے تو خداوند ہمیں بھید کی باتیں سکھائے گا۔ ہاللیلویہ۔ جب ہم توڑے میں ایماندار رہیں گے تو زیادہ ہمیں ملے گا۔ استثناء 29ویں باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، پر جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہماری اور ہماری اولاد کے لیے ہیں تاکہ ہم اس شریعت کی باتوں پر عمل کریں۔ میرے بھائی دیکھیں صاف صاف یہاں پہ استثناء میں موسیٰ نبی لکھتا ہے، موسیٰ نبی فرماتا ہے کہ غیب کی باتیں خداوند کی ہیں، وہ مالک ہے، لیکن ظاہری باتیں پہلے ہم نے سیکھنی ہیں، ان پر پہلے ہم نے عمل کرنا ہے۔ ہاللیلویہ۔ مرکز 4 باب 13ویں آیت میں یہاں یسوع مسیح ناصری اپنے شاگردوں سے کیا فرماتے ہیں، لکھا ہے، بس اس نے ان سے کہا کیا تم یہ تمثیل نہیں سمجھے؟ پھر سب تمثیلوں کو کیوں کر سمجھو گے؟ ہاللیلویہ۔ صاف باتیں جب ہم نہیں سمجھ سکیں گے تو کلام کی بھید کی باتیں کیسے سمجھیں گے؟ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ بچہ کم عمری میں جب سمجھ نہیں پاتا تو فرسٹریٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس ایج کے اندر ہار برداشت نہیں ہوتی، اس ایج کے اندر پیشنس نہیں ہوتا، صبر نہیں ہوتا، اور وہ کلام مقدس کا سے منکر ہو کے دوسری اور نکل جاتا ہے۔ تو اپنے بچوں کو بھی، اور میں آپ بچوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو عیاں باتیں کلام مقدس کی ہیں، صاف صاف لکھی گئی باتیں ہیں، ان پہ فوکس کریں۔ آج سے بائبل پڑھنا شروع کریں، جو باتیں صاف لکھی ہیں ان کو کیچ کریں پہلے، اور پھر بھید کے کلام کی طرف چلیں۔ ہاللیلویہ۔ لوکا 8 باب 10ویں آیت میں لکھا ہے، اس نے ان سے کہا، تم کو خدا کی بادشاہی کے بھیدوں کی سمجھ دی گئی ہے، مگر اوروں کو تمثیلوں میں سنایا جاتا ہے تاکہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھیں، سنتے ہوئے نہ سمجھے۔ ہاللیلویہ۔ زبور 25 اس کی 14ویں آیت میں مرقوم ہے، خداوند کے راز کو وہی جانتے ہیں جو اس سے ڈرتے ہیں، اور وہ اپنا عہد ان کو بتائے گا۔ میرے بھائیوں، جب آپ خداوند سے ڈریں گے تو آپ کو وہ اپنے بھید کی باتیں بتائے گا۔ پہلے ظاہری باتیں، ریویلڈ ٹروتھ آف ہولی ورڈ، اور پھر بھید کی باتیں خداوند اس کا مالک ہے، وہ آپ کو بتائے گا۔ خود سے ان کو جاننے کی کوشش یا تبدو نہ کریں۔ فرسٹ نو the true and revealed word of God. ہاللیلویہ۔ دیکھیں میں آپ کو 2 یا 3 مثالیں دیتا ہوں، شاید آپ کو اس سے سمجھ میں آ جائے جو کہ میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ جیسے سیکرٹ بات کیا ہے کہ how evil could have originated is hidden from us، کہ کس طرح بدی جو ہے اس دنیا میں آئی ہے، وہ کس طرح پیدا ہوئی، وہ ایک چھپی ہوئی بات ہے۔ لیکن ظاہری بات کیا ہے کہ بدی کا صلہ، بدی کا انعام موت ہے۔
بچوں کو یہ سکھائیں کہ بدی کریں گے تو موت ہے. یہ سکھانے کی کوشش نہ کریں کہ یہ بدی آئی کہاں سے ہے جی, خدا پیدا کہاں سے ہوا, یہ ایول پیدا کہاں سے ہوئی. نو, ٹیل دیم ٹو اوبے اینڈ ہیو فیتھ کہ جب وہ گناہ کریں گے تو وہ مریں گے. پینلٹی آف سن از ڈیتھ.